अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे बड़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन उसके ऊपर हम यही कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम बात करना ज़रूरी समझते हैं। बहरहाल सबसे पहली चीज़ मैं ख़ास तौर पे ये बता दूं कि आज टॉपिक कुछ और है, बातें कुछ और हैं, लेकिन अभी सुबह सुबह मुझे मैसेज आया। आलिया जो हमारी बड़ी प्यारी सी शहज़ादी है, बड़ी प्यारी सी बच्ची है जो बॉक्सिंग जो है वो करती है, बॉक्सर है, तो उसका मैसेज आया कि बिलाल भाई मैं जो है वो अब फ़ाइट करने जा रही हूँ, इंटरनेशनल फ़ाइट करने जा रही हूँ, तो विश मी गुड लक। तो मैं ज़रा बताता चलूँ कि थाईलैंड के अंदर बैंकॉक में वो फ़ाइट करने जा रही हैं, प्रोफेशनल फ़ाइट, और आपको ढेर सारी दुआएं हैं कि आप बस जाएं और मेडल्स लेकर आएँ, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो टैलेंट है वो टैलेंट किसी से कम नहीं है, लेकिन साथ साथ इन लोगों को जो सपोर्ट करते हैं ना, उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो इनके जो स्पॉन्सर हैं सरदार हुसैन असलम भट्टी, तो इनको भी बड़ी मुबारकबाद भाई कि आप लोग इस तरह सपोर्ट करते हैं हमारे इस मुल्क के टैलेंट को, और ये टैलेंट आगे जाकर फाइट्स करता है और फाइट्स करने के बाद किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर मेडल्स लेकर आते हैं। सो आलिया बॉक्सर विश यू गुड लक, इंशाल्लाह बेटा जल्दी से जीत कर आओ मेडल, और जब वापस आओगी तो फिर इधर ही प्रोग्राम के अंदर बैठेंगे इस नए सेट के ऊपर और फिर बात करेंगे तुम्हारी फतूहात की, तुम्हारे विन की, तुम्हारी जीत की। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और ज़रा बात करनी थी आज फ़लस्तीन के हवाले से, और फ़लस्तीन में और गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर हमेशा आवाज़ उठाई जाती रही है, लेकिन अब हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से एक बहुत बड़ा क्राउड जमा हुआ शार फैसल के ऊपर। जमात इस्लामी का वो धरना था फ़लस्तीन गज़ा मार्च के हवाले से, और उसमें बड़ी ललकार दी गई है, चीज़ों को ललकारा गया है, बातें की गई हैं, बड़ी तंबीह की गई है। उसमें बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान और जो अरब ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनको थोड़ा सा झिझोड़ा गया है, जगाया गया है कि आप किस तरफ खड़े हैं, इसराइल की तरफ खड़े हैं या फ़लस्तीन गज़ा की तरफ खड़े हैं। बहरहाल दुनिया भर में जो मुज़ाहरे हो रहे थे उसमें अब हमने ये भी देखा कि ट्रंप ने एक पॉलिसी चेंज की है कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको इक्वल ला के खड़ा कर दिया वीज़ा होल्डर्स के इक्वल। के ग्रीन कार्ड होल्डर होता था कि वहाँ के सिटीजनशिप, वहाँ के सोशल जो उसके नॉर्म्स थे, वो उसको सोशल सिक्योरिटीज़ मिलती थी, लेकिन अब अगर आप आवाज़ उठाते हैं, आप किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर आप इफ़ यू रेज योर वॉइस फॉर पैलेस्टीन और गज़ा, तो वो फिर आपके लिए मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे वहाँ पर जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए मुश्किलात शुरू हो गई, क्योंकि दिल उनका गज़ा और फ़लस्तीन के लिए धड़कता है और वो काम यूएसए की गवर्नमेंट के लिए करते हैं या उनको टैक्स देते हैं। तो ये इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि कितनी मुश्किलात हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ है कि इजराइल को इस जंग में पूरी कितना नुकसान हुआ है, ये बड़ी काबिल गौर बात है। हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे भाई, हमारे बड़े प्यारे सहाफ़ी हैं, माहिर उमूर हैं खलीजी ममालिक के, और हम इनसे जो है वो अरबी का तबादला भी करते हैं और वो सीखने सिखाने का भी अमल चलता रहता है। अली हिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं अली भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। काफ़ी अरसे के बाद हम जो है वो आपको स्टूडियो में आज हम बैठे हुए साथ और बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है फ़लस्तीन के ऊपर, ख़ास तौर पर गज़ा के ऊपर। मैं ज़रा चाहूँगा कि हमने अभी जलाल फरा को भी प्रोग्राम के अंदर दिया, तो उसने भी ये बताया उन्होंने कि वो जो वहाँ की सूरत हाल है वो वैसी दिख नहीं रही है सोशल मीडिया के ऊपर, कि बहुत सारी वीडियोस अभी तक हमारी आंखों से ओझल हैं, जो उस वक्त हालत वहाँ पर है, जो जारी है, जो बर्बरी है, जो जुल्म और गैर इंसानी, गैर फितरी अमल वहाँ पर किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल खान, आप देख रहे हो कि 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा वॉर जारी है, इसराइली जारहियत जारी है, सफाकियत जारी है, और आज तक वहाँ पर आप एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया को आज तक वहाँ जाने नहीं दिया गया। ये जो कुछ भी वीडियोस, क्लिप्स वगैरह, फुटेजेस हमारे सामने आ रही है, तो ये तो सिर्फ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के बलबूते पे आ रही है। ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया अभी तक वहाँ नहीं जा सका, और जब जाएगा उसके बाद वहाँ की सूरत हाल को देखेगा तो फिर दुनिया को मज़ीद आगाही हो जाएगी कि इसराइल वहाँ कौन सा वहशियाना और कौन सा भयानक खेल खेल चुका है। लेकिन अब तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो वहाँ से राब्ते हैं, जो वहाँ की वजारत सेहत के एदाद-ओ-शुमार है, उसके मुताबिक अब तक 18 मंथ हो गए जंग की। इस साल जनवरी उसमें 19 को वहाँ जंगबंदी हुई थी, और ये 3 मरहलों पर जंगबंदी मुआहदा हुआ था, जिसमें पहला मरहला जो है वो 42 दिन का 6 हफ्तों पर मुश्तमिल था। लेकिन ये हुआ कि वो 1 मार्च को पूरा हो रहा था, उसके बाद फिर नए मुज़ाकरात का आगाज़ सेकंड फेज में जा रहे थे, फिर सेकंड फेज के लिए। लेकिन इसराइल ने क्या किया कि उसने जारहियत का दोबारा आगाज़ कर दिया 18 मार्च से। अब उसका 31वां दिन है।
اب تک جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق وہاں شہداء کی تعداد جو ہے وہ 51,000 سے اوپر جا چکی ہے. 51,000 کراس کر چکے ہیں جی، جن میں سے 1,600 لوگ جو ہے یہ 18 مارچ کے بعد سے شہید ہوئے ہیں. اور زخمیوں کی تعداد اس وقت 1,16,000 سے اوپر ہے. یہ فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار ہے، جس میں صرف جوان نہیں، بچے، بوڑھے، جوان نہیں جی بالکل، اس میں بچے بوڑھے، اس میں 17,000 سے زائد بچے ہیں. اللہ اکبر جی، 11,000 سے زائد اس میں خواتین ہیں. اور کیا ہے کہ اس وقت وہاں پر ایون کے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ بالکل بھی ایک انسانی کیفیت میں اور حالت میں نہیں ہے، بلکہ مسخ شدہ چہرے ہیں ان کے. اس قدر انہوں نے ایک تباہ کن ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے اسرائیل نے. اچھا، اب یہ وار جاری ہے، اسرائیلی جارحیت جاری ہے، لیکن اوپر سے کیا کیا گیا ہے کہ جنگ بندی کے دوران جو اسرائیل اور اس کا قطر، مصر اور امریکہ کے ثالثی سے جو ایک وہ ہوا تھا، اتفاق ہوا تھا، ڈیل ہوا تھا کہ بھائی اس وہاں پر جو انسانی امداد ہے، ایڈ ہے، وہ اندر جائے گا. اس کو اسرائیل نے باقاعدہ بند کر دیا ہے، بلکہ 8 مارچ سے دوبارہ اس کو بند کر دیا ہے. اور کل کا پرسوں کا جو ہے اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر جو ہے اسرائیل کاٹس، اس کا بیان ہے کہ غزہ کو ابھی مستقل طور پر کسی بھی قسم کا وہاں پر امداد، انسانی ایڈ جو ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ، وہ نہیں جانا چاہیے. وجہ کیا ہے اس جنگ کی؟ وجہ کیا ہے اس جنگ کی وجہ؟ بظاہر تو اسپیسیفکلی بربریت کی وجہ کیا ہے کہ بالکل کاٹن آف کر دیا جی. جنگ کے جو رولز ہوا کرتے تھے اب دنیا کو ہی نظر نہیں آ رہا، وہ بھی ختم کر دیا. دیکھیں، اسرائیل کا توسیع پسندانہ جو منصوبہ ہے، جو گریٹر اسرائیل ہے، جو مشرق وسطیٰ کا ایک نیا نقشہ ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اس کا اناؤنس باقاعدہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتنیاہو گزشتہ سال کر چکے ہیں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر. اس نے باقاعدہ وہ میپ جو ہے وہ پیش کر دیا تھا. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ مصر کے ایک بڑے سینئر صحافی ہے، تجزیہ کار بھی ہے، اینکر بھی ہے، مصطفیٰ بکری، انہوں نے باقاعدہ اپنے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ غزہ تک رکنے والا نہیں ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ کہ غزہ سے آگے بھی اس کے پلانز ہیں، آگے اس کے پلانز ہے، اس کے گولز ہے، اس کے اہداف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اسرائیل نے کیا کرنا ہے کہ اسرائیل نے لبنان، سیریا اور یمن، آلریڈی اسرائیل کے وہاں ٹیکس جاری ہے. آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ سیریا کا اس وقت جو 2 صوبے ہیں وہاں پر اسرائیل انٹرونشن کر چکا ہے، اور تقریباً 7 کلومیٹر سے زائد کا علاقہ جو ہے وہاں پر اسرائیل اپنے فوجی چاونیاں بنا چکا ہے، بیرکس بنا چکا ہے ملٹری. تو اب لبنان میں بھی یہی اس کی صورتحال ہے. لبنان میں کے ساتھ ان کا نومبر 2024 میں جو معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا، سیز فائر کا، اور اس کے تحت اسرائیل کو وہاں سے اپنے فورسز کو نکالنا تھا. اسرائیل نے اس وعدے کو ایفا نہیں کیا، اور آج تک اسرائیلی فورسز جو ہے وہاں لبنان میں بیٹھی ہوئی ہے. اب اگر آپ اس طرف غزہ کی صورتحال تازہ دیکھیں، کل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اسرائیل کیا کر چکا ہے، اسرائیلی ڈیفنس منسٹر جو ہے اسرائیل کاٹس، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کا اس وقت ہم 30% جو علاقہ ہے، ایریا ہے، اس کو ہم بفر زون میں تبدیل کر چکے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا جو مصر کے ساتھ اس کا اتصال تھا وہ آپ نے سرحد ختم کر دی، بند کر دی. رفح کراسنگ تک آپ پہنچ گئے. رفح کو تو مئی 2024 میں اسرائیل کیپچر کر چکا ہے، لیکن اس وقت آپ نے یہ کر دیا کہ غزہ کو آپ نے 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. اچھا، کہ اس کے بیچ کا جو اتصال ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو کانٹیکٹ تھا وہ زمینی، وہ بھی ختم کر دیا گیا. اس جنگ سے اسرائیلی مقاصد سامنے آ رہے ہیں. اس وقت اسرائیلی فورسز جو ہے وہ براہ راست مصر کی سرحد پہ کڑی ہے، اور مصر کے متعدد تجزیہ کار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جنگ اب مصر کے لیے بڑھ رہی ہے، اور اسرائیل کی نظر جو ہے مصر کے سینا پہ ہے. مصطفیٰ بکری یا اس طرح دیگر بہت سے تجزیہ کار یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل باقاعدہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس کا نشانہ بنے گا مصر. علی بھائی، پہلے تو جنگ یہ سمجھ آ رہی تھی کہ بھئی وہ حماس نے ان کے لوگوں کو ڈیٹین کیا ہوا ہے، وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں، اور پھر اسرائیل نے بڑی تنبیہ کی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے پاس بہت سے حماس کے جو ہے وہ جو فریڈم فائٹرز ہیں وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. یہ ایک دوسرے کو ریلیز کرنے کا معاملہ تھا کہ بھئی آپ نے ریلیز کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ جنگ تھا. اب غزہ کے اندر یہ جو تمام جنگ کے رولز ہوتے ہیں کہ آپ بچوں پہ نہیں بمبارڈنگ کریں گے، آپ عورتوں پہ نہیں کریں گے، ہاسپٹلز پہ نہیں کریں گے، ایون آپ جانوروں کو نہیں چھیڑیں گے، یہ تمام جو رولز ختم کیے گئے ہیں یہ کس وجہ سے؟ مطلب میں ذرا سینٹر پوائنٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہی ہے کہ آپ ہاسٹیجز کو ریلیز نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ جاریت کر رہے ہیں؟ دیکھیں بلال خان، مطلب ریزن کیا دے رہا ہے اسرائیل کا؟ اگر آپ اسرائیل کا نظریہ دیکھیں، اسرائیلی گورنمنٹ کے اگر آپ اس ذمہ داروں کے سٹیٹمنٹس کو اٹھا کر دیکھیں،
آپ اسرائیلی پرائم منسٹر کے بیانات دیکھیں، اسرائیلی اس کے ڈیفنس منسٹر کے بیانات آپ دیکھیں، آپ وہاں کا جو چیف آف سٹاف ہے اس کے بیانات دیکھیں، ان سب کے بیچ میں اگر نیشنل سیکورٹی وزیر جو ہے یا وہاں کے وزیر مالیات ہے، یہ جو چیرے چیرہ نمایاں لوگ ہیں جو ایک قسم کے کنٹرول رکھتے ہیں، ان لوگوں کے اسٹیٹمنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انتہائی زیادہ سخت قسم کے انتہا پسندانہ نظریاتی یہودی کی جو انتہائی پسندانہ نظریات ہے وہ ہے. اچھا جی، یہ اپنے مذہبی جو ان کی بکس ہے، کتابیں ہے اور اسفار ہے جس کو کہتے ہیں، تلمودی روایات ہے، ان کے باقاعدہ ریفرنسز دیتے ہیں، ان کے حوالے دیتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی جو ہے یہ عمالقہ ہے، وہ لوگ کہ جن کے ساتھ جو ہے پہلے اس کا ماضی میں یہودیوں کی جنگیں ہوتی رہی، تو یہ کہہ رہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ واجب القتل ہے. ان کے جو ربی ہے، ان کے مذہبی جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ اس کو فتویٰ انہوں نے دیا ہے اور یہ جنگ جو ہے یہ باقاعدہ ایک کئی مذہبی اداروں کے باقاعدہ ایک فتوے کے تحت لڑی جانے والی جنگ ہے، گویا کی نظریاتی جنگ ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک کریکٹ بتا رہا ہوں کہ اس کا تعلق کیا ہے. بیک گراؤنڈ پہ اگر ہم جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے نیتن یاہو کی، جو دسمبر 2022 کو بنی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے یہ 6 جماعتی الائنس ہے، اس میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو دائیں بازو کی نہ ہو، جو انتہا پسند نہ ہو، سارے ایکسٹریمسٹ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے 2-3 تنظیمیں تو ایسی ہے جو براہ راست ان تنظیموں کے ساتھ ان کا باقاعدہ پہلے ماضی میں ان کے بدن سے جنم لے کر آئی ہے. اور کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جن سے تعلق ہے ان کے منسٹرز کا یا لوگوں کا جو بین کی ہوئی تھی امریکہ نے، اور اسرائیل میں بھی ان پر پابندیاں لگی تھی انتہا پسندانہ کارروائیوں کی وجہ سے. انہی کے بندے اسرائیل میں منسٹری میں بیٹھے، یہ جو ان کا نیشنل سیکورٹی وزیر ہے اتمار بن غفیر ہے، وزیر خزانہ اس کا مالیات ہے بتسلیل ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کا آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے. اور یہ وہاں کے جو یہودی مدارس ہے مذہبی، یہ اس کی کے فارغ و تحصیل لوگ ہیں، یہ کوئی عام عصری اداروں کے پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں اور بالکل یہ انتہا پسندانہ نظریات کے حامل لوگ ہیں. تو یہ جنگ وہ جو لڑ رہے ہیں، جنگ اس کا ہوسٹیجز کا، یرغمالیوں کا، وہ تو ایک بہانہ تھا، ایک بہانہ بن گیا. مطلب آپ نے کارروائی کر دی کسی فتوے کے تحت لڑے جانے والی فتوے کے تحت ایک نظریاتی جنگ ہے اور ایک مذہبی جنگ ہے. علی بھائی ایک بات بتائیں، آپ نے کہا کہ یہ فتوے کے تحت لڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کو ساری چیزیں بربریت و جاریت کر رہے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں. ہمارے ابھی تو ایک فتویٰ جاری ہوا ہے جہاد کا کہ اب جہاد ممکن ہو گیا ہے، جہاد ضروری ہو گیا ہے، جہاد باللسان کر لیا، جہاد بالقلب کر لیا، اب جہاد اب قتال ہونا چاہیے. تو یہ جو 57 مسلم کنٹریز ہیں، ان کی فوج ہے، افواج کے سربراہ بھی ہمارے ایکس آرمی چیف ہیں، اور پھر ہماری افواج ہیں، پھر حکومتیں ہیں، مشترکہ طور پر اگر دیکھا جائے مسلم کنٹریز کو، تو کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے، کوئی لائے عمل بنایا ہے کہ یہ بھی فتوے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی جنگ کا آغاز کریں؟ فتوے کے بارے میں جو آپ نے بات کی، تو 26 مارچ کو اسلامی دنیا کی ایک علماء اسکالرس کی ایک تنظیم ہے، یونین آف مسلم اسکالرس، الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین کے نام سے ہے. قطر میں دوحہ میں اس کا جو ہے سینٹر ہے، مرکز ہے. ٹھیک ہے. اور یوسف القرضاوی جو تھے بڑے نامور عالم دین تھے عرب دنیا کے، انہوں نے اس کے جو ہے نا وہ کر دیا تھا، بنیاد رکھی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ اسی کے ایک اجتہاد اور فتویٰ کمیٹی ہے، اس نے یہ فتویٰ دیا ہے. کیا فتویٰ ذرا بتائیے. فتویٰ میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہے انہوں نے 3 باتیں بنیادی طور پر کی ہے کہ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ وہ اسرائیل کا محاصرہ کرے، اچھا، اور فوجی طاقت اور پولیٹیکل طاقت کا استعمال کرے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسرائیل کے قریب ترین ممالک ہے وہ اس سے آغاز کرے، جیسے مصر ہے، جیسے لبنان ہے، جیسے سیریا ہے، الاقرب فالاقرب کے تحت، اصول کے تحت. اس کے بعد جو ممالک اس کے بارڈر تھوڑے دور ہیں، قریب ہے، وہ پھر اقدام کرے. وہ اس طرح اور یہ کرے کہ اسرائیل کی ناکہ بندی کرے، محاصرہ کرے، جس طرح اس نے غزہ کا محاصرہ کیا ہے اس طرح اسرائیل کو اس کا محاصرہ کیا جائے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ قریب قریب وہی بات ہے جو 73 کے وار میں ہم نے دیکھا تھا، جب عرب نے تیل کا استعمال کیا تھا اسرائیل کے خلاف. اسرائیل عرب جنگ کے اندر انہوں نے جب تیل کو بند کیا تھا، تو وہی والی اسٹریٹجک کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کیا کریں کہ آپ نائے ہرمز کو بند کریں، آپ ریڈ سی کو بند کریں، آپ نہر سویس کو بند کر دیں، تاکہ یہاں سے اسرائیل کی جو سپلائی لائنز ہے وہ بند ہو جائے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جن اسلامی ممالک کے یا جن عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہے، جو آپ ان کو پرووائڈ کر رہے ہو چیزیں، آپ اس کو روک دو۔ ظاہری بات ہے اس وقت متعدد ایسے اسلامی ممالک بھی ہے کہ جن کی طرف سے اسرائیل کو باقاعدہ امداد مل رہی ہے، سبزیاں اور دیگر چیزیں، تیل اور گیس اور اس کی سپلائی ظاہری بات ہے جاری ہے، اسرائیل کو مل رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اسرائیل کے تعلقات ابھی تک ان ممالک کے ساتھ بڑھ سکے ہیں۔ ایک آخر میں یہ دو سوال میرے رہ گئے، وہ میں کرنا چاہوں گا۔ اسرائیل کا پہلے سوال کر لیتے کہ اس کو اس جنگ میں کتنا نقصان ہوا ہے یا کوئی فائدہ ہی نظر آ رہا ہے اس کا؟ جی دیکھیں، یہ بات کم جگہ ہم دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اسرائیل کو اس جنگ میں نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر دیکھا جائے، جنگ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی تباہی دونوں سائڈ پہ آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آگ جلا رہے ہو تو آپ خود بچ جاؤ گے، بلکہ کچھ چنگاریاں آپ کے چہرے پر بھی آ کر لگے گی۔ ایک کوئلے کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کم از کم بلیکنس تو آ جائے گی ہاتھوں پر اور چہرے پر۔ اسرائیل اس جنگ سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں یا اسرائیل یہ تاثر دے رہا ہے دنیا کو، اور اسی پر یہ اسرائیل کا اور عالمی جو صہیونی تنظیمیں ہے ان کا باقاعدہ ایک منصوبہ ہے کہ وہ اسرائیل کو پاورفل ریاست کے طور پر دکھانا چاہتی ہے دنیا کو، اور اسرائیل کو ایک ناقابل تسخیر ریاست کے طور پر دکھانا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ دیکھیں کہ یہ ناقابل تسخیر ریاست اسرائیل نہیں ہے۔ جب یہ تاثر گیا اسرائیل کے بارے میں کہ اسرائیل ایک ناقابل تسخیر ریاست ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اسلامی ممالک میں ایک دوڑ لگ جاتی ہے کہ بھئی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بناؤ۔ اسرائیل کے پاس تو ایک بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس جناب وہ زراعت کے حوالے سے جو ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہے بڑی وہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس وقت خود اسرائیل کو دیکھیں، 13 اپریل سے اسرائیل میں ایک ان کا تہوار ہے، عید الفصح کے نام سے منایا جاتا ہے، جو بنو اسرائیل مصر سے نکلے تھے اسی کے یاد میں، اور یہ بہت اہم اور یادگار ان کا تہوار ہوتا ہے۔ اس میں بڑے اچھے کھانے بنتے ہیں اور کپڑے بنائے جاتے ہیں، اور ایک اچھی اس کو عید کہتے ہیں۔ 19 تک یہ جاری رہتا ہے۔ اس مرتبہ اسرائیل کے اندرونی اداروں کے جو وہاں خیراتی ادارے ہیں، جو ٹرسٹ ہے، آپ ان کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں، ہر ادارہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے 10 سے 20,000 15,000 4,000 6,000 لوگوں کو کیا کیا، ان کو امداد فراہم کی۔ یہ لوگ اپنے کھانے پینے کے وہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، یہ اپنے تہوار کے لیے کپڑوں کی خریداری کی استطاعت نہیں رکھ سکتے۔ اسرائیل کے سرکاری اعداد و شمار جو وہاں کے چینل 12 نے باقاعدہ اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس وقت اسرائیل میں 15 لاکھ لوگ وہ بالکل مالی طور پر کیا ہو چکے ہیں کہ بدترین طور سے وہ متاثر ہو چکے ہیں، اور وہ اسرائیلی گورنمنٹ کو درخواستیں دے چکے ہیں کہ ہم کسی قسم کی بل کی ادائیگی سے عاجز آ چکے ہیں۔ 15 لاکھ لوگ، یہ نقصان ہوا۔ جی یہ نقصان ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری طرف اسرائیل کے سرکاری اعداد و شمار اس وقت جس کو کئی اداروں نے باقاعدہ شائع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 25% لوگ اسرائیل کے جو ہے وہ خط غربت کے نیچے اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ اسرائیل کو تو دنیا بھر میں ایک ایسی ریاست کے طور پر پیش کر رہے ہو، دکھا رہے ہو کہ اس کے پاس دولت کے جو ہے انبار ہے، ریل پیل ہے اور بڑی خوشحالی ہے۔ 1,43,000 یہودی اسرائیلی جو شہری ہے، باشندے ہیں، وہ اٹیکس کی وجہ سے شمالی اسرائیل سے اس طرح مختلف علاقوں سے وہ کیا ہے کہ وہ بےگھر ہو چکے ہیں، اور اس وقت وہ پناہ گزینی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ خیراتی اداروں کے امداد پر پل رہے ہیں۔ چلو جی، یہ بڑی ایک قابل غور بات تھی، بڑی ایک بریکنگ نیوز تھی ہمارے لیے، اور اسی طرح کی جو اندر کی خبریں خاص طور پہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صہیونیوں کی اور مسلم جو جنگ ہے، اور کچھ احادیث کے اندر بھی جنگوں کا تذکرہ کیا ہوا ہے، یہ ان چیزوں کو بعد میں فردر ڈسکس کریں گے۔ اور علی بھائی ہمارے بڑے زبردست جو ہے وہ اینالسٹ ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو علی بھائی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ انشاءاللہ آگے بھی جو ہم مڈل ایسٹ ٹوڈے کا جو سیگمنٹ کیا کرتے تھے اس کو دوبارہ سے آغاز کرنے جا رہے ہیں رمضان کے بعد سے، تو اس میں پھر ہم ہر مسلم ملک کو ڈسکس کریں گے کون کیا کرنے جا رہا ہے۔ جب تک ایک چھوٹے سے وقفے پہ طرف جا رہے ہیں، وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ایک اور پیاری سی گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گی، پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور بڑے مسئلے آج ہمارے پاس ہیں، ان مسئلوں کا حل اگر ان کے پاس ہوگا تو جواب لے لیں گے، اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات لینے کی آج بھرپور کوشش کی جائے گی۔ چھوٹا سا کمرشل بریک، ہم ابھی واپس آتے ہیں۔